बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे 27 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। हमें पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अमन व अमा की सूरत हाल है वो इतनी मुनासिब नहीं थी। कश्मीर एक्शन कमेटी, उसकी पूरे आज़ाद कश्मीर की बंदिश, जलाओ घिराओ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर उनके हमले और एक जो आर्म मूवमेंट चल रही थी उसने पूरे पाकिस्तान को तशवीश में मुब्तला कर रखा था। इसके साथ ही साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो हुकूमती इत्तेहाद 27 जुलाई को एक दूसरे के साथ भी नबर्द आज़मा होगा कश्मीर के इलेक्शन में, यानी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वही आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की अंदर जो हुकूमत का ये इत्तेहाद है ये सियासी हरीफों का एक इत्तेहाद है, यानी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक दूसरे को कम्पीट करती हैं, लेकिन मुल्क और कौम के वसी मफाद में ये पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं और सेंटर में और सूबों में इन्होंने एक फार्मूला डिवाइस किया हुआ है जिसमें आइनी ओहदे पीपीपी के पास हैं और सेंटर की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है और हमें पता है कि केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है। इस तमाम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके अंदर ये बात बड़ी अहम है कि एक तरफ इत्तेहाद है, दूसरी तरफ इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है। ये तमाम चीज़ अवाम की ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करेगी, यानी अवाम की जितनी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में जब इतना पुश एंड पुल इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में है तो अवाम की खिदमत ये कैसे करेंगे। ये इलेक्शन जो वक्त पे हो रहा है ये एक बड़ी अच्छी बात है, वक्त पे हो रहा है, लेकिन क्या इस इलेक्शन के लिए ये वक्त मुनासिब है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और कश्मीर के हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि ये इलेक्शन 27 जुलाई को हो, या इसको पहले मामलात को हल करके कुछ आगे कर लेना चाहिए था? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इस पे भी बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर सेंटिमेंट क्या है। पहले हिस्से में हमारे साथ आईपीपी के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और डॉक्टर सिद्रा सद्दोज़ई साहिबा होंगी और उसके बाद दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की जंग की, जो बज़ाहिर तो बड़ी इसके अंदर शिद्दत भी आई है और ये जंग बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है, लेकिन इसका इख्तिताम कहाँ होगा? जंग बंद होगी, जंग चलती रहेगी, इसका थिएटर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? और बैकडोर चैनल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का क्या रोल होगा? ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है और बयानात के अंदर तब्दीली किस तरफ इशारा करती है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपने माहिरीन से राय लेंगे। सेकंड पार्ट में मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, उनके साथ होंगे प्रोफेसर वसीम आकाश, दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं कश्मीर के ऊपर। फ़ैज़ुल हसन चौहान साहब की तरफ चलूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 27 तारीख को इंशाल्लाह हो जाएगा, तो क्या आपके जहन में है आपकी पार्टी यहाँ पे भी एक मुस्बत रोल अदा करेगी और कोलिशन में ही होगी पीपीपी के साथ, या यहाँ पे प्लान कोई आपका फ़र्क होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तकरीबन 6 के करीब हमारी इस वक्त सीटें हैं जी, और अब हम इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर हमने तकरीबन 90% हलकों में अपने कैंडिडेट जनाब खड़े किए हैं जी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से उम्मीद है कि हमारी पोजीशन अच्छी होगी और हुकूमत और वज़ारत उज़्मा का ताज जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सर पे सजेगा। उम्मीद तो यही है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसी उम्मीद के साथ जनाब इलेक्शन कंटेस्ट भी करती है और इसी उम्मीद पे जिंदा भी होती है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। चलें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं, आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहेगी या अवामी पार्टिसिपेशन वैसी होगी जैसी इलेक्शन से पहले होनी चाहिए? जीबी में हमने देखा बड़ा लोगों के अंदर जोश भी था, पार्टिसिपेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने की, तो ऐसा नहीं मुमकिन था कि पहले मसलों को हल कर लेती हुकूमत, कोलिशन में पीपीपी भी और नून लीग भी, और फिर इलेक्शन भले थोड़े आगे कर लेते, या ये टाइम बहुत ज़रूरी था इलेक्शन के होने के लिए? फराज साहब, बात यह है कि दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तकरीबन 40 की बात है जी, कि बरतानिया के अंदर इलेक्शन आ गए जी, और इलेक्शन में जनाब वो चैम्बरलाइन इनका वज़ीर आज़म था और उस वक्त किसी ने कहा कि जर्मनी ने पूरा बरतानिया ज़मींदोज़ और ज़मींबोस कर दिया है जी,
پہلے 1.5 سالوں میں ہٹلر کی فوجوں نے اور ہٹلر کی فضائیہ نے فرانس اور برطانیہ کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا. بالکل ٹھیک. تو اس وہاں پر بڑے بڑے انٹلیکچوئل سے یہ کہا تھا کہ الیکشن ڈیلے کر دو, الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے, پہلے ملک بچاؤ. تو اس وقت چرچل نے کہا تھا, ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ کیا آپ کی عدالتوں کے اندر انصاف مل رہا ہے, وہ بڑا مشہور ڈائلاگ. بالکل. تو والوں نے کہا کہ ہاں مل رہا ہے. تو ان کو چھوڑو, آپ الیکشن کراؤ, جو ہے نا یہ جنگ بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ملک بھی بچے گا. اور پھر اسی جنگ عظیم دوم کے درمیان جناب برطانیہ کے اندر الیکشن ہوئے تھے اور ونسٹن چرچل جناب برس اقتدار آئے تھے, اور اس کے برس اقتدار آنے کے بعد پھر برطانیہ نے اپنی ساری شکست کا بدلہ لیتے ہوئے فتوحات کا دروازہ کھلا تھا اور اینڈ پہ جا کے پھر جرمنی کو شکست ہوئی تھی. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا جو جتنی آپ کو انسرجنسی نظر آ رہی ہے, یہ آپریشن سندور 2 ہے. ٹھیک ہے. یہ نریندر مودی اور اجیت دیول کی انڈین را نے پچھلے سال کی اور پھر 2019-27 فروری کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے, ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے اور افواج پاکستان سے ٹھیک یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے. اب اس ڈرامے کے اندر اگر ریاست جناب اس کا شکار ہو جائے, اور جو ان کا اصل پلان ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہ ہو سکے, یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو ووٹرز ہیں, جو مہاجرین ہیں, ان کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑا دی جائیں, ان کی 10 سیٹیں ختم کر دی جائیں, اور پھر عالمی سطح پہ انڈین را اور انڈیا وہ یہ پروپیگنڈا کرے کہ دیکھو ہمیں رونا روتے ہیں 35(1) اور 370 کا آرٹیکل کا. انہوں نے جناب مقبوضہ کشمیر کے جناب مہاجرین کی جناب ووٹ اور ان کی نمائندگی ختم کر دی. وہ تو یہ چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ان کی چاہت کا احترام کرتے ہوئے آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست پاکستان کے لیے پاسبل نہیں تھا. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اگزامپل دے کے جواب دیا. بالکل امید کرتا ہوں کہ یو کے کی طرح پاکستان کی عدالتوں میں بھی انصاف ویسے ہی ملے گا جیسے آپ نے ذکر کیا. بڑی خوبصورت بات کی. آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ صدر سدوزئی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی سینٹیمنٹ کے حوالے سے سوال کروں گا, لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بیان دیا ہے. آپ نے بڑے کھل کے اس کے اوپر تنقید بھی کی. جو پہلا بیان تھا, دوسرے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں کوئی بات کروں تو اس پہ معافی مانگوں, اور دوسرا معافی وہ کہتے ہیں کہ فوج کو ماننی چاہیے. اور آپ نے یقیناً سنی ہوگی ان کی باتیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, بڑے پولیٹیشین ہیں, ان کو اگر عوام کا, افواج پاکستان کا, شہداء کی فیملیز کا دل دکھا تھا تو معذرت کر لینی چاہیے تھی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اپنے ہی لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سر, بات یہ ہے کہ میں تو رہا ہوں MPA میں. جی, جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے صدر ہوتے تھے اور قاضی حسین احمد صاحب ہوتے تھے, میں تو آئی وٹنس ہوں ان کی منافقت کا, ان کی بددیانتی کا, ان کی چکر بازیوں کا, ان کی نصرت بازیوں کا, ان کے تمام فراڈز کا اور ان کی ساری عیاریوں کا. صورتحال یہ ہے کہ MMA بنائی پرویز مشرف نے, یہ جنرل پرویز مشرف کی گود میں بیٹھے, انہوں نے پوری قوم کو بے وقوف بنایا, اقتدار کے اور اپوزیشن کے دونوں کے مزے لیے. اسی وردی والے پرویز مشرف کو کہ جس کی کارگل کی جنگ کے اوپر کل انہوں نے منافقت سے بھرپور غم اور غصہ نکالا اور عوام کو بے وقوف بنایا, اور پاکستان کی عوام کی یادداشت بھی کمزور ہے, بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے, ان کو بے وقوف بنایا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بندہ کون سا کیا بات کر رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اسی پرویز مشرف کو وردی میں جائز انہوں نے قرار دیا تھا. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پرویز مشرف کے اقتدار کو لیجٹیمیٹ LFO جو ان کا تھا 38 رکعات کا, اس کو جناب 14ویں ترمیم کے ذریعے سے انڈکٹ جناب آئین کے اندر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا. انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے قائد حزب اختلاف کا, وزارت اعلیٰ KPK کا, وزارت اعلیٰ بلوچستان کا جناب رشوت لے کر, ان سے انسینٹیو لے کر انہوں نے جناب پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا اور اس کی وردی کو لیجٹیمیٹ کیا تھا. انہیں نہیں پتا کہ کارگل کے جس بندے کو اور جس ادارے کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نیگیٹیولی, ان کے شہداء کی دوبارہ تصحیح کر رہے ہیں, اسی کارگل کی جنگ کا جو موجد تھا, اس کا جو کریٹر تھا, اس کا جو جناب جسے کہتے ہیں نا کہ ابتدا کرنے والا تھا, انیشیٹر تھا, یہ تو اس کی گود میں بیٹھے رہے. اور میں آئی وٹنس ہوں, حافظ حسین احمد صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے, فوت ہو گئے ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین تھے. وہ اس کی پارٹی کے بھی مولوی فضل الرحمان کے سیکرٹری جنرل تھے, اور وہ ہماری MMA کے بھی سیکرٹری جنرل تھے. میں نے ایک سال 2002 سے لے کے 2003 میں آئی وٹنس ہوں. پنجاب کی پارلیمانی پارٹی 11 ممبرز کی تھی, یہ ہر مہینے آ کر ہمارے ساتھ اجلاس کرتے تھے.
خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پرویز مشرف اور فوج کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. اب 38 LFO کی جو شکیں ہیں اس میں سے 15 میں اتفاق ہو چکا ہے، باقی تھوڑی رہ گئی ہیں. پھر اگلے مہینے آتے تھے، اب 18 میں ہو گئی ہے. پھر اگلے مہینے آتے تھے جناب، اب 25 شکوں پہ اتفاق ہو گیا ہے. پھر جناب آپ کا 2003 کے مڈ میں جناب انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا پرویز مشرف کی رجیم کے ساتھ، اقتدار اور حکومت کے ساتھ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. اب ہم ووٹ دیں گے LFO کو اور آئین کا حصہ بنائیں گے جناب اس LFO کو جو پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے لیے لانچ کیا تھا. یہ اتنے بڑے جھوٹے، اتنے بڑا منافق ہے، یہ جھوٹوں کا چیف جسٹس ہے. لوگ کہتے ہیں نا جھوٹوں کا IG اور جناب چیف سیکرٹری. میں آج مولوی فضل الرحمان کو جھوٹوں اور منافقوں کا چیف جسٹس قرار دوں گا کہ جس کو شرم ہے آئی نہیں ہے کہ یار تم کیا جھوٹ بولنے لگے ہوئے ہو. اصل میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ بات کر دوں، میں نے آج ایک ویلاگ میں بھی یہ بات کی ہے کہ مولوی فضل الرحمان سارا ایڈمز ایک جناب CIA کی جناب ٹارگیٹر ہے، CIA کی جناب کاؤنٹر ٹیررزم کی جناب ایکسپرٹ ہیں، CIA کی بڑی مشہور زمانہ سپائے ہیں. انہوں نے آج سے 2.5 سال پہلے اپنے کچھ انٹرویوز میں کہا تھا کہ القاعدہ جو ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. القاعدہ سے مراد امریکن CIA ہے، القاعدہ سے مراد عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، القاعدہ سے مراد صہیونی طاقتیں ہیں، القاعدہ سے مراد انڈین رو ہے. انہوں نے کہا کہ القاعدہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ القاعدہ پاکستان کے اندر فاٹا وار کے نام پہ وار کو جناب پارٹیسپیٹ کرے گی، اور پھر افغان طالبان، القاعدہ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی، اس نے باقاعدہ نام لے کر اس نے کہا کہ یہ سارے مل کے اس خطے کے اندر پشتونستان کی تحریک شروع کریں گے. اچھا، میں نے یہ جب سنی تو میں نے کہا شاید یہ AI کی بنی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس پہ ریسرچ کی تو پتا چلا یہ تو 2.5 سال پہلے اس کے اوپر بڑے جناب تھنک ٹینکس نے اس کے اوپر ریسرچ جناب کالم لکھے ہوئے ہیں. پھر آپ کا CSSPR ایک جناب یونیورسٹی آف لاہور کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس میں آصف امین نامی ایک پروفیسر ہے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی 10 جولائی 2024 پہ آرٹیکل لکھا تھا جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آن اوتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پری پلان عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے پاکستان جو دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا. اور مولوی فضل الرحمان وہ آدمی ہے جس کے متعلق اجمل نیازی صاحب، پروفیسر اجمل نیازی صاحب نے فیبروری 2012 میں نوائے وقت کے سٹی پیج کے اوپر کالم میں لکھا تھا کہ ستار خان نیازی صاحب ایک دفعہ ملنے گئے مفتی محبوب صاحب کو، تو ایک 10 سال کا بچہ بار بار اندر داخل ہو اور مفتی محبوب صاحب اس کو گالیاں دے کے اس کو برا بھلا کہہ کے باہر نکالیں. 3-4 دفعہ ایسا ہوا. ستار خان نیازی صاحب نے پوچھا مفتی محبوب صاحب سے کہ یہ کون ہے اور آپ اس کو کیوں گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے کمرے سے نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے، یہ میرا یہاں علاقے میں جتنے میرے سیاسی مخالفین ہیں میری مخبریاں کر کے ان سے پیسے کھاتا ہے. اور جو اپنے باپ کی مخبری کر کے پیسے کھاتا ہو جانا، اس کے متعلق آپ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کرے گا؟ یہ پورے کا پورا آپریشن سندور 2 ہے. یہ آپ کا BLA، یہ آپ کا کشمیر کا ایشو، یہ آپ کا TTP، یہ افغان طالبان اور مولوی فضل الرحمان، نقدہ کوکا کی تحریک، یہ سارے مل کے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا مودی سرکار کا پورا ایجنڈا ہے. لیکن جو انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. کیوں کہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام کا یہ نعرہ ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. سدرا صاحبہ، آپ یہ بتائیں کشمیر کے اندر، کیونکہ آپ کا تعلق بڑی کشمیر کی پرومیننٹ فیملی سے بھی ہے، آپ نظر بھی رکھتی ہیں اس تمام معاملے پہ، سینٹیمنٹ کیا ہے کشمیر کے اندر؟
फराज साहब, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया था कश्मीर के अंदर, और उसकी जब वीडियो शूट हुई थी, किसी ने ज़ाती तौर पे की थी, तो पीछे माएँ खड़ी हुई रो रही थी। तो कश्मीर का वही ताल्लुक़ है इस वक्त, और वही सेंटिमेंट है कि जहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरता है तो वहाँ की माएँ अपना बेटा समझ के उस तरीके से उनके लिए जो है वो गम मनाती हैं जिस तरीके से कोई अपने बेटे की शहादत पे जो है अफसरदा होता है। आज भी कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों के वही सेंटिमेंट्स हैं, वही अभी कल जो है वो योम-ए-इल्हाक हम लोगों ने मनाया है कि जिसकी एक हम लोगों ने बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन की है कि जहाँ पे इल्हाक हुआ था उस दिन को हम खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं। वो इटसेल्फ जो है एक इस करंट सिचुएशन में हमारे लिए एक एविडेंस है कि किस तरीके से कश्मीरी इस वक्त भी और हर वक्त हवा वक्त जो है वो उनका पाकिस्तान के ही साथ जो एक रिश्ता है, जो एक शहरक का रिश्ता है, वो कायम है। मैं LOC पे मौजूद थी तकरीबन मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जी। तो जितनी भी हमारी पाकिस्तानी पोस्टें वहाँ पे मौजूद हैं, और मैंने जब मार्का हक से रिलेटेड वहाँ पे लोगों से सवाल किया, अपने जवानों से सवाल किया कि उस मोमेंट पे क्या सेंटिमेंट्स थे यहाँ के लोकल्स के, तो उनका भी यही यूनानिमसली उनका ये था कि लोग यहाँ पे हमारे साथ आके खड़े थे कि हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे लिए उस जमे गफ़ीर को ये कहना मुश्किल हो गया था कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। और जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे उस मोमेंट पे, आई एम सॉरी बात थोड़ी लंबी हो जाएगी बट बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। उस मोमेंट पे जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो ये थे कि हम अपने घरों में कैसे बैठे, हमारी तो औरतें जो है वो हमें नहीं बैठने दे रही कि जाओ जाके आर्मी के साथ खड़े हो जाओ वहाँ पे, और किसी भी चाहे तुम्हें सामान यहाँ से वहाँ उठाना पड़े लेकिन उनके शाना बशाना खड़े रहो। तो ये एक मोमेंट था या ये वो लम्हात थे कि जो कड़े वक्त के अंदर भी ये साबित करते हैं कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ कश्मीरी अवाम खड़े हैं। सर ने एक बड़ा हार्श वर्ड इस्तेमाल किया है, इंसर्जेंसी, और माजरत के साथ मुझे उसके ऊपर बहुत जो है वो इख्तलाफ भी है। मैं इसको इंसर्जेंसी नहीं कहूँगी, बिकॉज जब हम इंसर्जेंसी की डेफिनेशन बाय लॉ देखते हैं या बाय बुक देखते हैं तो इंसर्जेंसी के अंदर वो है जो इस वक्त BLA कर रहा है। कश्मीर के अंदर कुछ शरपसंद अनासर ज़रूर मौजूद है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो लोगों के, वो दूसरे गैरों के हाथ की कठपुतली बने हुए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो किसी भी किस्म की इंसर्जेंसी की सिचुएशन है। तारीख आप उठा के देख लीजिए, कश्मीर के इलेक्शन हमेशा वक्त पे हुए हैं। कश्मीर वो इलाका है, वो खित्ता है पाकिस्तान का कि जहाँ पे तारीख इस बात की शाहिद है कि दुनिया में अगर कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी इलेक्शन डिले होंगे, लेकिन जो एक जमहूरी प्रोसेस कश्मीर के अंदर चलता आया है वो अपने मुकर्ररा वक्त पे हमेशा हुआ है और भरपूर अमन के तरीके से हुआ है। BLA की मैं बात करूंगी कि जिस इंसर्जेंसी का अभी सर ने भी जिक्र किया, कश्मीर में इंसर्जेंसी नहीं है। आपकी इंसर्जेंसी इस वक्त जो है जिस महाज पे पाकिस्तान लड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान जो हैं वो उसके अंदर सुरखरू हो रहे हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान को बैरूनी अनासर से, शरपसंद अनासर से, और जो बैरूनी अनासर का इत्तेहाद है इस वक्त पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जिसके अंदर फजलुर रहमान, मैं मौलाना नहीं कहूँगी माजरत के साथ, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं उसी की एक कड़ी है कि जहाँ पे जब अफ़गान इल्लीगल अफ़गान जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे उनको निकालने की बात आई तो इनके दुम पे पैर आया, क्योंकि इनकी डंडा बरदार जो फ़ौज है वो वापस जाएगी, इनकी जो है वो वोट बैंक वो टूटेगा। इनके लिए हैबतुल्लाह से फंडिंग लेके पाकिस्तान में जो व्हाट वी कॉल इट अनरेस्ट है उसको फैलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इंसर्जेंसी फैलाने वाले ये लोग हैं, ना कि वो कश्मीरी पाकिस्तान का एक अटूट शहरग हैं, हिस्सा हैं जो हमेशा से पुरअमन थे। और ये जो शरपसंद अनासर हैं वो अपनी सीटें बचाने के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए या उन पैसों का हक अदा करने के लिए जो वो दयार गैर से लेके बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पूरे कश्मीर को या कश्मीरी अवाम को ना तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, ना वो इस तरीके से नेगेटिवली पोर्ट्रे कर सकते हैं कि जैसे कोई खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे इंसर्जेंसी या किसी भी किस्म की जंग की सूरत हाल है। बड़ी तफसील से आपने रहनुमाई फरमाई। एक सवाल, क्योंकि KPK के अंदर भी हमें पता है कि यही हमले जो हैं वो भी हो रहे हैं और
وہاں نوجوانوں کا بڑا رول ہے اور نوجوانوں کو انگیج کرنا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہوتی ہے. تو لیجسلیشن بھی ہوئی, 18ویں ترمیم بھی آئی, اس کے بعد 25ویں ترمیم بھی آئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیجسلیشن کے بعد بھی جو ایفیکٹس نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے تھے ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن آف گڈ پالیسی ایز فار ایز یوتھ واز کنسرنڈ, وہ ہم نے دیکھا کہ اتنے صحیح طریقے سے ہو نہیں سکی. تو جو یوتھ کو انکلوڈ کرنا ہے گورننس میں, ڈیولپمنٹل پروسیس کے اندر, اور جو ان کی انوالومنٹ ہے اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں KPK کے اندر, کیا ایسے عوامل ہیں جو روک رہے ہیں KPK کی حکومت کو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں, کیونکہ یوتھ تو آپ کا فیوچر ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پچھلے 13 سال سے KPK کا یہ جو صوبہ ہے نا, یہ ہائی جیک ہوا ہوا ہے. میں تو اس کو ہائی جیک کا نام دوں گی معذرت کے ساتھ. لیکن اس وقت جو KPK کے اندر حکومت ہے, مجھے یہ بتائیے کہ what is their future plan. میں نے جب CM بلوچستان سے یوتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کی تھی جو کرنٹلی وہاں پہ چل رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے بڑا تفصیلی اس کا جواب دیا تھا. سملرلی اگر میں اس کا ایک کمپیریزن پنجاب کے ساتھ کروں تو پنجاب کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی اس قسم کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کے پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یوتھ انگیجمنٹ ہے. آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن سب سے زیادہ اس وقت KPK میں موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں. آپ کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے یا صحت کا جو نظام ہے وہ اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ آپ کی خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پہ, نالیوں پہ اور ان رکشوں میں جو ہے وہ ڈیلیوری دینے پہ مجبور ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ کی آئے روز ساری کی ساری مشینری تو آپ اٹھا کے وفاق کی طرف لے دوڑتے ہیں کہ ہم وفاق پہ حملہ کرنے لگے. علیمہ خانم صاحبہ اور نیازی خاندان نے مل کے اس صوبے کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا ہے اور تباہی کے دہانے پہ لے کے آئے ہیں. آپ لوگ بلو پاسپورٹ لینے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر اسمبلی کا اجلاس کر لیں. بھئی اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے سر, اجلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ جسٹ بیکاز آف دی ریزن کہ آپ کے وہ ایک سنگھ کی رہنما کے نام پہ ہے تو آپ وہاں پہ لے جا کے اسمبلی کا اجلاس نہیں کر سکتے ہیں. سملرلی ہر جو ہے وہ جمعرات, منگل, بدھ تو یہ لوگ اڈیالہ یاترا کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کرپشن میں اس وقت سب سے زیادہ جو صوبہ سامنے آتا ہے وہ KPK ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کی میں بات کروں, یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ایسے نہیں ہیں. آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں, پشاور کسی وقت میں جو ہے وہ پھولوں کا شہر کہلاتا تھا, آج وہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. نہ صرف نوجوان بلکہ میں ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی یا سپورٹس کی, کلچر کی, کسی بھی قسم کے جو آپ کے شعبے ہیں وہاں پہ اس وقت KP حکومت کی جو ڈیلیوری ہے وہ زیرو ہے, گورننس ان کی زیرو ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات آئے روز یہاں پہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا کوئی فوکس اس وقت صوبے کے اوپر نہیں ہے. فنڈز تمام صوبوں کو ملتے ہیں, تمام صوبوں کو بجٹ دیا جاتا ہے, تمام صوبوں کو ان کے سائز کے پاپولیشن کے مطابق جو ہے وہ پیسے وفاق سے ملتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان پیسوں کو آپ بلو پاسپورٹ لگانے پہ لگا رہے ہیں, ان پیسوں کو جو ہے آپ آئے روز تو اس قسم کے بلز پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسمبلی سے اس قسم کے قوانین پاس ہوتے ہیں کہ جس میں مراد صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو آپ کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے یا PTI سے ریلیٹڈ ہیں. عوام کے اوپر KPK حکومت کا کسی قسم کا کوئی فوکس نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر سدرا, آپ سے شروع کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے یہ ڈکلیئر کیا پہلے کہ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ اگر امریکہ نے یہ حملے جاری رکھے تو پھر ہم ایک نئی ویو میں فل سکیل وار شروع کریں گے. اور اس ٹائم پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ فل سکیل وار اگر ابھی نہیں ہو رہی تو کیا ایسا نیا ہے ایران کے پاس جو وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ کچھ میسائلز انہوں نے ایسے یوز کیے جو انہوں نے اپنے شہید سپریم لیڈر کے نام پہ رکھے ہوئے تھے, اس سے انہوں نے اٹیک کیا اور ایک نئی ویو واقعی ہم نے دیکھی. فیروسٹی بہت زیادہ تھی. یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اس پہ کامنٹ کر دیں.
फराज साहब, आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च के महीने में एक स्टेटमेंट आई थी कि हम अगले 10 साल तक भी ये जंग लड़ने के लिए की कैपेसिटी रखते हैं। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट थी। हमने देखा कि ईरान जो है वो बहुत अरसे तक बहुत सारी सैंक्शंस का शिकार रहा, लेकिन उसके बावजूद जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को उसके अंदर एम्पावर किया, उसका मुजाहरा इस पूरी दुनिया ने 28 फरवरी 2026 से लेके आज द मोमेंट वी आर स्पीकिंग हमने इसको देखा है। सिमिलरली जब अगेन अमेरिका की तरफ से यूनिलैटरली MOU के खिलाफ वर्जी की गई है तो एट दैट टाइम उसको मुअत्तल किया गया था यूनिलैटरली। तो उसके बाद एक फुल स्केल वॉर जो है या ऑल आउट वॉर जिसको हम कहते हैं, हमने देखा है कि वो शुरू हो चुके हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है वो ईरान ने अपनी ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि इनको ख़त्म किया जाए और MOU की ही पासदारी करवाई जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा क्रेडिट ईरान के तहादियों को भी दूंगी कि जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से रशिया प्लस चाइना चाहे बैक फुट पे खड़े होके, लेकिन ईरान को एक बहुत भरपूर सपोर्ट, दिफाई सपोर्ट जिसको मैं कहूँगी, वो ईरान को वहाँ से हासिल रही है। बट मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ गोइंग मोर इनटू द वॉर या इंस्टेड ऑफ एस्केलेटिंग द वॉर मोर एंड मोर, मुझे लगता है कि इस खित्ते को अमन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ये भी देख लिया कि ईरान झुकने वाला नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि ईरान ने जो है वो फातेह की पोजीशन पे अमेरिका को भी नहीं आने दिया, और अगर जो है वो एक आपने हेजमनी को चैलेंज कर दिया है अमेरिका की, तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है। लेकिन मैं अगर कुवैत हमलों की यहाँ पे बात करूँ तो उसके बाद से जो एक स्ट्रेंथ या सपोर्ट उसको अरब ममालिक की तरफ से थी, मुझे लगता है कि ईरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लूज़ करता जा रहा है। आपका पॉइंट आ गया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सवाल आपसे भी बेसिकली यही है, आप कैसे देख रहे हैं इस जो रीसेंट एस्केलेशन है? दूसरा, ये एस्केलेशन जो है ये डी एस्केलेट होनी ही है, ये हमें पता है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बड़ी बैकडोर चैनल जो है बड़ा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है? आपको लगता है कि आइंदा आने वाले 2-3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सरप्राइज़ आ जाएगा? जैसे कई दफ़ा प्रीवियसली भी हमने देखा कि इस जंग के अंदर जंग को रुकवा भी दिया, मुआहदा करवा भी दिया, इकट्ठा बिठा भी दिया, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन की जिसकी कि उससे उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, बिहाइंड द सीन तो वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स डे 1 से जारी हैं जी। और जो इंटरलोक्यूटर्स थे इस डील में, वो टर्की हैं, कतर हैं, ओमान है, सऊदी अरेबिया हैं, वो कर रहे हैं। और चाइना से, रशिया से भी मुशावरत हो रही है। लेकिन इसमें 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो आप देख लें कि लास्ट 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई और उससे ले के अब तक ये सूरत हाल नहीं आई। वो ये है कि एक पॉपुलिस्ट लीडरशिप का राइज़ है, तो दुनिया पे एक ख़तरनाक वक्त है। ये हमने देखा कि हिटलर और मुसोलिनी की शक्ल में ये राइज़ था, तो उसने भी वर्ल्ड ऑर्डर को पर इम्पैक्ट क्रिएट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और उसमें ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक टॉक्स हैं, मुआहदा है, सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट है, उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो स्टेलमेट पे। और वार जब शुरू की गई अमेरिका की जानिब से और ईरान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तब भी वो लिमिटेड वार नहीं थी। उसने एक रीजन पर भी इम्पैक्ट किया और ग्लोबल इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट किया। तो अब एक तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और तीसरा जो इसका फैक्टर है कि ईरान और अमेरिका दोनों अपने बयानियाँ, जो उनकी डोमेस्टिक बयानियाँ, उसके असीर हैं। अब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो समझ आता है कि वो न्यू कॉन और राइट विंग और एक सुपर पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसी भी US प्रेसिडेंट के लिए वार और इकॉनमी 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसकी परफॉर्मेंस जज होती है। तो इकॉनमी रिसेशन में इराक वार, वियतनाम वार, अफ़गानिस्तान वार, ये कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ले बैठी। अब वस मुद्दती मिड टर्म तक वो पहुंचने लगे हैं। अमेरिकन वोटर उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर। ईरान का मामला ये है कि इनकलाब के बाद से लेके अब तक उन्होंने एक नफ़रत की बयानिया रखा है। हम इस बहस में नहीं जाते कि उसकी मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है। मर्ग बर अमेरिका है और एक इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानी। अगर वो ये ऑप्टिक्स देते हैं कि उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ किया है और प्रैग्मेटिक अप्रोच की है,
تو ان کا گورنمنٹ نہیں ہے، رجیم ہے، اس کا برقرار رہنا جو ممکن نہیں. لیکن ایران کے لیے میری یہ مشورہ اور رائے ہے کہ وہ اگر ان کا جو فریز ہوئے ایسٹ وہ ریزالو کرتے ہیں، سینکشنز ختم کراتے ہیں، تو یہ ون ون آؤٹ کم ہے. لیکن جب آپ مذہب یا فرقے کی بنیاد پہ فورن پالیسی کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑی پریگمیٹزم کی اپروچ بڑی کم ہوتی ہے. دنیا کے کم آپ دیکھ لیں، ساتھ ہمارے پڑوس میں نریندر مودی ہیں، اسرائیل میں نیتنیاہو ہیں، اور افغانستان میں وہ طالبان ہیں. تو اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ 40-50 سال سے ان کی جو معیشت ہے اور عوام ہیں وہ سفر کر رہے ہیں سینکشنز کی وجہ. ایران ایک گریٹ بڑا عظیم ملک ہے، اس کے نوجوان یہ زندگی نہیں ڈیزرو کرتے، کئی نسلیں اس میں ہو گئیں. تو ان کو بھی پریگمیٹک، اور ایک ان کے لیے ایک یہ بھی ملٹری اسٹریٹجی میں ایک لیسن ہے کہ کہتے ہیں the one who disappears from بیٹل گراؤنڈ، جو فرار ہو جاتا ہے جنگ سے، غائب ہو جاتا ہے، وہ ایک دن پھر لڑنے آ سکتا ہے. تو آپ یہ وار کی تھریٹ کی ٹوٹل ہوگی، یہ ہوگی، کچھ ان کو بھی پریگمیٹک اپروچ کی، اور اس کا امپیکٹ صرف ایران پہ نہیں ہوگا، اس کا امپیکٹ ساؤتھ ایشیا پہ ہوگا، مڈل ایسٹ پہ ہوگا، اور پوری انرجی مارکیٹ پہ ہوگا، سیکٹرز پہ ہوگا. اور جو چوتھا میرا یہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا میں، یہاں میڈم بھی بیٹھی ہیں اسی طرح، کوئی بھی ملک جو ایک اسٹریٹجک اسٹریٹ پہ واقع ہے، سمندر میں ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا. اگر امریکہ روکتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر ایران اس میں بندش لگاتا ہے تو وہ بھی بین الاقوامی قوانین کے معاہدے میں. اب اس کا جو 5واں پوائنٹ ہے کہ حل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں رول بیس انٹرنیشنل آرڈر واپس آنا چاہیے. یو این سیکورٹی کونسل اس میں انوالو ہو، وہ بالکل ریلیونٹ ریڈنڈنٹ ہوئے، یورپین کمیونٹی انوالو ہو، تو یہ اس معاملے کا حل ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ون ہو رنز اوے lives another day to fight، یہ شاید سنتزو کی آپ نے کچھ ذکر کر دیا. صاحب آپ کی اجازت سے میں جی پلیز کر دیں. سر نے فروزن ایسٹس کی بات کی ہے، اور سر نے بیچ میں جو ہے وہ سینکشنز کی بات کی ہے. تو ایم او یو کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو 14 پوائنٹس تھے اس کے، جس کو یونیلیٹرلی جو ہے جسے ڈیویٹ کر گیا امریکہ، تو اس کے اندر یہ دونوں پوائنٹس موجود تھے، اور ان دونوں پوائنٹس کے اوپر دونوں پارٹیز نے سگنیچر بھی کیے تھے. اور وی آل نو کہ 100 دن کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک ایم او یو سائن ہوتا ہے، جو میڈم وہ 60 ڈیز کا تھا، بالکل اس میں کی خلاف ورزی یو ایس پریزیڈنٹ نے ٹویٹس اور پالیسی کی سطح پہ کی ہے. So I was coming back to that point کہ اس کو آپ 60 دن کے بعد 11 جولائی کو اسلام آباد کے اندر ایک اور مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونا تھا. تو یہاں پہ بدنیتی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو ڈورے کھینچ رہے ہیں امریکہ کی. بالکل اس کے اوپر آ جاتا ہوں اور اس کو سوال کو فارملائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکیں. 2 ویو پوائنٹس ہیں. ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کی بہت بڑی غلطی تھی، ایران کو یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں خود اس اسکول آف تھاٹ کو یا اس سوچ کو پروموٹ کرتا ہوں کہ پہلے وارننگ دے دینی چاہیے تھی. یہ پیس بڑی مشکل سے اچیو ہوا تھا، پاکستان کی بڑی محنت تھی، ہم نے تو پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے چیزوں کو. تو ایران کو تھوڑا ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا. معاملہ بہت بڑا ہے، لیکن میرے خیال میں ان پہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے، اور پبلک پریشر کی وجہ سے انہوں نے وہ وارننگ نہیں دی اور اٹیک کر دیا. حالانکہ ایم او یو میں جیسے آپ فرما رہی تھیں لکھا ہوا ہے کہ 60 دن تک ایران ہی اسے کنٹرول کرے گا وداؤٹ چارجنگ اینی ٹیکس، اور 60 دن کے بعد یہ دونوں ملک بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس کا میکنزم کیا بنتا ہے. امریکہ کی تو ظاہر ہے یہی خواہش ہونی تھی کہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے، وہ ہم نے ابھی دیکھنا تھا لیکن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے. کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے عوام کا ایران کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ پہ سول سپر پاور ہونے کا، اور ان کے الیکشنز جو ہیں وہ بڑے قریب ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ فیکٹر کتنا بڑا فیکٹر ہے دونوں ملکوں کو اس ہاسٹیلٹی کو بڑھانے میں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ثابت کریں کہ ہماری برتری ہے. یہ بھی آپ سمجھتی ہیں یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ فاتح اور مفتوح والی سچویشن ہمیں اس وار میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی. کوئی ایک بھی پارٹی ہمیں جو ہے وہ مکمل فاتح اور کوئی ایک بھی پارٹی ہمیں مکمل مفتوح نظر نہیں آئی. یہاں پہ آپ نے پبلک سینٹیمنٹس کی بات کی، تو پبلک کے اندر سے ہی خامنہئی صاحب کے آخری رسومات میں ایک ریونج کا نعرہ لگ رہا تھا، ایک جو ہے وہ
انتقام کی بات شروع ہو چکی تھی. لیکن فراز صاحب اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف بیسڈ آن دا پبلک سینٹیمنٹس جو ہے وہ آپ پورے ریجن کو تباہی کی طرف نہیں دھکیل سکتے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایران. دیکھیں ایران کا میں آئی ول گو ود یور اوپینین کہ واقعی میں ایران کو ریسٹرین دکھانا چاہیے تھا, کیونکہ جو ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا, اگر ایران ریسٹرین نہیں دکھاتا اور آج سے 3-4 دن پہلے جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ والی سچویشن اگین ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے تھے, جس کے اوپر جو ہے جے ڈی وینس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا. بٹ جو پرسنالٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, دیٹ از ٹوٹلی میں اس کو ڈوبیس پرسنالٹی کہوں گی, کہ جس کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت یہ مشکل ہوتا ہے, کہ جہاں ان کا دوپہر کو ایک رائے ہوتی ہے اور شام کو اسے بالکل اپوزٹ رائے ہوتی ہے. وار روم سچویشن روم میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سملرلی اگر بوٹس آن گراؤنڈ والی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, جو کہ میں ان ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی کہ ایران کی جو ہے وہ جیوگرافی کس طرح کی ہے, کیونکہ ڈیفنس جو ہے وہ ایران کے لیے بہت آسان ہے اور امریکہ کے لیے اٹیک بہت مشکل ہے ڈیو ٹو دا ٹرین آف ایران, کہ جہاں پہ آپ کے پاس صحرا بھی ہیں, آپ کے پاس آبادی بھی ہے, آپ کے پاس پہاڑ بھی ہیں, آپ کے پاس سمندر بھی ہیں. لیکن یہاں پہ ایران کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ صرف اس لیے بھی دکھانا چاہیے تھا کہ بہت سارے ممالک جو اس وقت مل کے اس کے بعد ایک مسلم نیٹو اتحاد قائم کر سکتے تھے, تو وہ ایک جو قربتیں بڑھ رہی تھیں اسلامی ممالک کی, اینڈ اوبویسلی ایران بھی اس سے بینیفیشری ہو رہا تھا. لیکن اس ٹائم پہ اگین وہ ایک سچویشن ہے, پنڈورا باکس کھل گیا ہے, کہ جو نتن یاہو کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ تو ایران اس کو خود پلیٹ میں رکھ کے پیش کر رہا ہے. بالکل اس چیز کی طرف بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل زبردست اشارہ کیا. پروفیسر صاحب آپ بھی کامنٹ کر دیں, یہ فرما دیں کہ ایران کی طرف سے ان کی حکومت کی سطح کے اوپر عباس عراقچی صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ ایران کے اندر جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے وہ ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا, یا سٹوجز تھے جو موجود تھے جو اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے, انہوں نے انفارمیشن دی اور یہ شہادت جو بڑے میسو لیول پہ اور بھی عہدیداران ان کے بڑے ٹاپ لیڈرشپ جو تھی ساری شہید ہو گئی. تو ایران کے اندر یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے, ہم نے دیکھا کہ ویوز چلتی رہیں, ایک دفعہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر دوسری دفعہ چاہے حماس کی لیڈرشپ ہو, چاہے حزب اللہ کی ہو, چاہے حوثیز کی ہو, جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے وہ پینیٹریٹ کر کے بیٹھے ہیں. تو اس سینیریو کے اندر ایران کو یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کا اتنا زیادہ انفلوئنس ان کی اپنی گورنمنٹ میں بھی ہے اور یہ ان کو پلے اپ کریں گے, تو ان کی کوئی کمبائنڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی, یا ڈیوائیڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے IRGC میں اور ان کی مین سٹریم جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے درمیان, کہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے اور صرف وکٹم کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جب سپوائلر آنا ہوتا ہے تو آ جاتا ہے, اس کو روک نہیں سکتے. میرے خیال سے ایران کے رجیم میں کوئی ایسی ڈویژن نہیں. آپ نے ایک اولڈر جو خامنائی ہے اس کو شہید کر کے ایک ینگر خامنائی کو لا, تو وہاں سسٹم جو ہے اس میں انڈیویجول میٹر نہیں کرتا, ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے, انٹرنل کوہیژن ہے اور نیشنلزم ہے جس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. ٹھیک, تو باقی وہاں ڈاکٹر مصدق سے لے کے اب تک سازشیں ہوتی رہی ہیں. اب ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس میں یا کوئی جو لوکل انڈسٹری ہے, سینکشنز کی وجہ سے ان کی ایئر فورس یا ایئر سٹرائک کیپیبلٹی اور دوسرے جو کی ایریاز ہیں ان کے اندر ماڈرن وارفیئر میں ڈیفنس میں وہ کافی پیچھے ہیں, اور جو ایون انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے وہ جو ڈرونز آتے ہیں ان کو. اور یہ گیپ جو ہے یہ صرف ایران کا نہیں, یہ پوری مسلم دنیا کا گیپ ہے. اور یہ میڈم سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اسرائیل جب چاہے جتنا آگے آنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک ایران ہی تھا اور ایران اکیلا ہی لڑا ہے, کوئی مسلم دفاع اور مسلم اتحاد جو ہے وہ صرف پیپرز پہ بہت ہے, وہ ایک پرنٹ آؤٹ آپ لے لیں اس میں کارٹیجز ضائع ہوں گے, فوٹو کاپی. عملی سطح پہ کوئی ایسا اتحاد نہیں. اب پاکستان نے کیا رول ہم نے جو پلے کیا ہے, ہمارے بلوچستان پہ, ہمارے افغانستان ایشو پہ مسلم دنیا نے کس نے بیان دیے؟ تو ایران اکیلا ہے, لیکن ایران کی ایک پوزیشن ہے. میرا تو یہ ہے کہ اس میں وہ پریگمیٹک اپروچ اپنائیں. جہاں تک یہ ہے, ہم سائنس میں, ایجوکیشن میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور ان چیزوں میں, ماڈرن وارفیئر میں دنیا سے پیچھے. جو دنیا کے چند ڈیفنس کمپوننٹ کی چیزیں
وہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا دفاع مضبوط ہوتا ہے. یا پاکستان کی مثال دیکھی جائے تو ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بنایا, ہم نے چائنا سے ڈیفنس پروڈکشن کے درمیان کام کیا, ٹرکی نے کیا, باقی پوری مڈل ایسٹ میں دیکھیں انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا. اتنے امیر ملک ہونے کے باوجود ان کے پاس ملٹری انفراسٹرکچر نہیں, وہ کبھی یو ایس اے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کبھی پاکستان پہ کرتے ہیں. تو یہ کنگڈمز ہیں, یہ عرب ریاستیں ہیں, یہ ماڈرن اسٹیٹ ہیں ہی نہیں. تو اس لیے میرے خیال سے جو نیو یارک ٹائم وغیرہ میں سٹوریز لگتی ہیں, آپ کے اشارہ شاہد احمدی نژاد کی ریلیٹڈ سٹوریز ہیں, تو وہ نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری تھی کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں, اور بعد میں انہوں نے جب لاکھوں لوگ مارے گئے تو فرنٹ پیج پہ ایک معذرت نامہ جاری کیا, اور تاریخ نے کہا کہ وہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی اور اس کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کر. تو ہمارے ہاں ویسٹ کی خبروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے غیر ضروری حد تک. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی اہم طرف اشارہ کیا آپ نے. پروفیسر وسیم آکاش بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنا رول پلے کر پائے گا میڈیشن کا ایک بار پھر؟ قطر تو از آؤٹ آف دا گیم, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب وہ اس میڈیشن کا حصہ نہیں ہوں گے, پارٹی بن گئے, ان کے اوپر کافی حملہ ہوا ایران کی طرف سے اور جگہوں پہ بھی ہوا. ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی اپنے جواب میں ایڈ کر لیں کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ یو ایس اے باڈی بیگز افورڈ نہیں کر سکتا. جو حملے اب ریسنٹلی ہوئے ہیں اس نے کافی زیادہ جھٹکا دیا ہے یو ایس کو, کیونکہ سرپرائز اٹیکس بھی تھے اور وار کا تھیٹر کچھ پھیلا بھی. کچھ ایسی جگہوں پہ ایران نے حملے کیے جہاں پہ یو ایس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے یہ مجبور کرے گا یو ایس کو بھی, اور ظاہر ہے ایران کو بھی, جنگ تو دونوں کے حق میں نہیں اور لمبی جنگ سے تو نقصان ہی ہے, تو یہ ٹیبل پہ واپس آئیں گے اور پاکستان کی ایک دفعہ پھر مدد حاصل کریں گے؟ کیا رول ہوگا اور کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بہت شکریہ چودھری سرفراز صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں اس بڑے مخصوص ٹاپک کے اوپر مجھے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. جی, آپ کا جو سوال ہے ایران کے حوالے سے, اور ابھی جو ایران امریکہ کانفلکٹ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے, جی, اور اس سینیریو میں, اس صورتحال میں, جیسے آپ نے سوال کیا, پاکستان کے حوالے سے اگر میں کہوں تو پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی رہی ہے اور جو پاکستان کا میڈیشن کا رول رہا ہے, وہ جو گزشتہ مذاکرات کا ایک عمل جو مسلسل تقریباً یہ اگر میں کہوں کہ یہ 1 ماہ کی مسلسل ایفرٹس اور کوششوں کا نتیجہ رہا کہ جس نے ایران کو بھی اپنی جگہ پر مطمئن رکھا, اور امریکہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا نائب صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے بھی, جے ڈی وینس نے بھی کسی حد تک پاکستان کو جو ہے وہ سراہے رکھا ہے. پاکستان کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں یہ قطر سے بالکل مختلف ہے, یکساں مختلف ہے. پاکستان نے جو اپنا امیج اور اپنی ساکھ اور شناخت کو بہتر کیا اس ثالثی عمل کے دوران میں, وہ خلیجی ریاستوں کو بھی ازبر ہوا, ان کے سامنے رہا, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے سراؤنڈنگز میں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی دیکھا. اس پورے خطے کے اندر جو پاکستان کا کردار تھا وہ مثالی تھا اور مثالی ہے ابھی تک. جہاں تک آپ نے ایرانین سینیریو کی بات کی ہے, اس وقت کی جھڑپوں کی بات کی ہے, جہاں مسلسل نواں روز ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ آئے روز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. جو میزائل تنصیبات ہیں, جو میزائل حملے ہیں, تنصیبات پر جو حملے ہیں, اس کے علاوہ کمانڈ اینڈ کنٹرولز کے اوپر جو حملے جاری ہیں, اور فوجی مراکز اور فوجی اہداف کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ جنگ کی ایک شدید ترین کڑی آگے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادھر آپ نئے ہرمز کا معاملہ دیکھیں تو وہاں پر آئے دن پوری دنیا کے اوپر جو معیشت ہے وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک خدا نخواستہ ایک بڑی وار کا پیش خیمہ تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن وہاں اگر پاکستان کا رول دیکھیں تو ابھی تک پاکستان نے اس ثالثی عمل کے اندر پوری حوصلے کے ساتھ, پوری ایفرٹ کے ساتھ ایک ٹھنڈا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. وہ ایران کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی نیگوسیشن کا عمل کسی حد تک ابھی بھی جاری ہے. ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے ابھی تک کا جو بیانیہ ہے وہ پازیٹیو ہی نظر آ رہا ہے, مثبت ہی نظر آ رہا ہے, لیکن
جو ایک مذاکراتی کوشش کے ایک پورے سینیریو کو قطع نظر کر دینا، ایران کا ابھی تک اس طرح کا کوئی موقف پاکستان کے حوالے سے نہیں آیا. جو گزشتہ مذاکرات کی کڑی تھی اس حوالے سے انہوں نے ضرور یہ رد عمل اختیار کیا کہ ہم اس کڑی سے آگے بڑھ کر ہم چلیں گے، اس مذاکراتی عمل کو ہم وہ وقت اور وہ حیثیت شاید اب نہ دے سکیں. لیکن دوسری کڑی اور دوسرے سینیریو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دوبارہ پیشکش پاکستان کی جانب سے کی جائے تو اس وقت پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی ہے اور ثالثی کا جو کردار ہے وہ اتنا مؤثر ضرور ہے کہ اگر دوسرا موقع پاکستان کو دیا جائے اور پاکستان کو ایک مرکزی پلیٹ فارم اور رول کے طور پر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو کنفلکٹ موجود ہے کسی حد تک اسے مندمل ضرور کیا جا سکتا ہے، کم ضرور کیا جا سکتا ہے. صورتحال بڑی بگڑی ہوئی $90 فی بیرل کے حساب سے جو تیل کی متجاوز قیمتیں ہیں، اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا اس بہت بڑے بحران کی طرف جا رہی ہے، جا چکی ہے. آپ ہمارے پاکستان صرف ایران متاثر نہیں ہے، صرف خلیجی ریاستیں متاثر نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ہمارے سراؤنڈنگ جو ممالک ہیں وہ بھی سارے کے سارے اسی ایک کشمکش میں مبتلا ہیں. صورتحال گمبھیر ہے، جنگ ظاہر ہے، جہاں جنگ ہے تو وہاں یہ ساری کی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہی ہے، تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے. ایران کی جو اسٹریٹجی ہے، ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، بلا شبہ بڑی زبردست تو ہے، لیکن جیسے ابھی پروفیسر صاحب عرض کر رہے تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ان کے پاس وہ تو ہے، لیکن ہمارے ہاں اتحاد عالم اسلام کا جو فقدان ہے وہ بڑا شدت اختیار کر کے، اگر ہم وہ دیکھیں کہ جہاں قطر کے ساتھ اب وہاں پر مذاکراتی حمایت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. دوسرا جو کویت، اردن اور شام میں جو امریکی تنصیبات پر ایران کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں، تو یہ جو رسی ہے یہ بل کھا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ تھوڑا سا مظاہرہ کر لے یونٹی کا، اتحاد کا، اور یہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں اور دنیا کے جو ہمارے اسلامی ممالک کے پلیٹ فارمز ہیں تو فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغے آرزو دے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول پلے کیا جائے اور وہ مفاہمت کا رول پلے کیا جائے، جنگی حربہ نہیں، جنگی چال بھی نہیں، بلکہ مفاہمت کا رول پلے کیا جائے اور ایران کو کسی حد تک جا کر تھوڑا افہام و تفہیم کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا حل بھی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروفیسر وسیم آکاش اور پروفیسر طاہر ملک دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کروں گا. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.